बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ज़ालिम मोहब्बत एपिसोड नंबर 1। एशियाई बहारों की एक दमकती हुई नारंगी रंग दोपहर में हवाई क्लब से घर लौटी तो दादी ज़ुबैदा अपने कुतुबखाने के जीने पर हवास बाख्ता खड़ी हुई नज़र आईं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उस ज़माने में मुझे हवाबाजी का बहुत शौक़ था। मौसम गर्मा की तातीलात में मैं अपना 2 नशिस्तों वाला छोटा सा जहाज़ हवाई दिन भर फ़िज़ाओं में उड़ाने के शुगल में मसरूफ़ रहती थी। दादी ज़ुबैदा को देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। करीब जाकर पूछा, दादी ज़ुबैदा क्या हुआ? रूही, उन्होंने घबराए हुए लहजे में कहा। कल सुबह। इतना कहकर उन्होंने एक सिसकी भरी, फिर जल्दी से सुकून आसाब के लिए जोड़ी कलोन सूंघा। परेशानी के आलम में दादी की यही अदाएं हुआ करती थीं। मैं बेताब हो गई। कल अली उस सुबह? हाँ, फरमाइए क्या होने वाला है? दादी ज़ुबैदा ज़बत करके बोली, हमें फ़ौरन के पास पहुँचना है। ये कहते हुए वो कमरे में गईं। झुककर तपाई पर से एक तार उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। साहबजादे मुनीर कार के हादसे में मजरूह हुए हैं, अब बेहतर हैं। मंसूर। तार पढ़कर मैं परेशान हो गई, मगर साथ ही के पास लौटने की खुशी को मैं अपने चेहरे से छुपा ना सकी, लिहाजा मसलियतन मुतफक्किर नज़र आने की कोशिश करने लगी और फ़ौरन करीब जाकर दादी ज़ुबैदा की बाहों में पनाह ली। उन दिनों जसवती और मैं गर्मियों की तातीलात में साहिल अलमास पर दादी जान के साथ उनके समर हाउस यानी गर्मियां बसर करने के कसर में आई हुई थीं। मैं दादी ज़ुबैदा के ज़ेरे निगरानी यहाँ की कैदोबंद और बाज़ाब्ता तराज ज़िंदगी से उकताई हुई थी। हमें के बाद से यहाँ आए महीना ही हुआ था कि आज घर से उस हादसे का तार आ गया। मैंने मुड़कर जसवती को देखा। वो एक दरीचे में खोई हुई सी खड़ी थी। भैया मुनीर से जसवती का वही अफसानवी रिश्ता था जिसे बिनते अम कहा जाता है। मज़ीद बरां आला ख़ानदानों के मशरकी रिवाज के मुताबिक और मजहबी अहकाम के ख़िलाफ़ जब वो 6 साल की थी तो दादी ज़ुबैदा ने उसे अपने चहीते भतीजे मुनीर से मंसूब भी कर दिया था। दादी ज़ुबैदा के ख्याल में ज़िंदगी के इन अहम मामलात में लड़कियों की राय लेना लगव बात थी। हमारे मुआशरे में मजहबी अहकाम पर ख़ानदानी रवायात को तरजीह देना आली नस्बी का निशान समझा जाता था, लिहाजा वो एक मुतलकुल अनान फरमारवां की तरह हमेशा पूरे ख़ानदान पर हुक्मरानी की आदी थीं। कम अज़ कम जब से मैंने होश संभाला था दादी ज़ुबैदा को ऐसा ही पाया। उनके आगे सिवाय तकदीर के किसी की कुछ नहीं चलती थी। दरअसल वो रिश्ते में हमारी फूफी होती थीं, मगर उनके जाओ जलाल को देखकर हमने उन्हें दादी तस्लीम कर लिया था और दादी ही के नाम से वो मुखातब की जाती थीं। जसवती के मुतल्लक मुझे इल्म था कि उसे मुनीर से दिलचस्पी ज़रूर, क्योंकि वो उसका चचाज़ाद भाई था, मगर उसे इश्क कभी नहीं हुआ। 10 साल बाद भैया मुनीर तहसील इल्म से फ़ारिग होकर अब वतन लौटे थे। उन 10 सालों में गर्मियों की तातीलात गुजारने के लिए जब भी वो वतन लौटे, जसवती उनके बेमिसाल इखलाक और खुश मिजाजी से मरऊब ज़रूर हुई, मगर जसवती के अतवार में मैंने कभी उनके लिए मोहब्बत या इश्क की झलक नहीं देखी थी। कम अज़ कम मैं यही समझती रही। अलबत्ता भैया मुनीर बचपन ही से जसवती के परस्तार थे। ताहम उस हादसे में मुनीर के ज़ख्मी होने के ख्याल से उस वक्त वो खासी मुतासर और खासी बेचैन नज़र आ रही थी। दादी जान प्यारी, मैंने कहा, मैं जोनाज से कह दूं कि वो सामान्य सफ़र की तैयारी शुरू कर दे? दादी ज़ुबैदा आदतन अपनी नाक का सिरा रेशमी रुमाल से छूते हुए इस तरारी लहजे में बोली, एक जोनाज से? सारी खादमा लड़कियों से कह दो कि वो रात भर सफ़र की तैयारी में मुनहमक रहें। अली उस सुबह हम रवाना हो जाएंगे। सिर्फ सनोबर हमारे साथ जाएगी। चाहो तो तुम जोनाज के साथ चलो, बाकी लड़कियां रेल में आती रहेंगी। देर ना करो रूही, जाओ सबको हिदायत दे दो, वरना आफ्ताब गरूब हो जाएगा। उसके तलू होने में देर ही क्या लगेगी। सनोबर, दादी जान की खासुल खास खादमा, सनोबर से कहो मेरे 100-200 लिबास साथ लेती जाए। इतने बहुत? के पास में भी तो आकर अलमारियों की अलमारियां भरी पड़ी हैं ना, मैंने बेसाख्ता कहा।
میری یہ بے ساختگی ناگوار گزری۔ وہ کہنے لگیں، دوران سفر ہمیشہ انسان کو لاتعداد لباس ساتھ رکھنے چاہیے۔ ہاں، موتیا سے کہو سنگار دان اپنے ہاتھ میں رکھے، مجھے آنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور جسوتی، تم بھاگی بھاگی سندلی کے پاس جاؤ، اس سے کہنا سرندیپ کے موتیوں کی مالا سنگار منیر کی دراز میں پڑی ہے، وہ نکال کر صنوبر کے حوالے کرے، اور صنوبر سے کہنا وہ اسے اسی وقت نیلی مخمل کی صندوقچی میں سنبھال کر رکھ دے، ورنہ پریشانی میں اسے ساتھ لینا مجھے بھول جائے گا۔ اور ہاں روحی، وہ چاندی کا عطر دان نہ رہ جائے جس میں 12 مہینوں کے 12 موسموں میں استعمال کرنے کے عطر ہوتے ہیں۔ موتیا خوشباؤں کی ماہر ہے، یہ کام اسی کے سپرد کر دو، میں خوشبو کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ حقارت اور تعجب سے، جانے لوگ بغیر عطر کے کس طرح جی لیتے ہیں، وہ ہدایت دیے جا رہی تھیں۔ دادی جان پیاری، اتنے لوازمات اور اتنی چیزیں ساتھ لے جائیں تو انہیں منگوانے میں آفتاب نکل آئے گا، آخر گھر ہی تو جا رہے ہیں، میں نے ڈرتے ڈرتے دبی زبان میں کہا۔ یہی باتیں تمہاری زہر لگتی ہیں، وہ ناگواری کے لہجے میں بولیں۔ ساری رات پڑی ہے، کیوں نہ سارا کام کنیزیں وقت کے اندر ختم کر لیں۔ مزید برآں میں کون سا غیر ضروری سامان لاد کر لے جا رہی ہوں، جو چیزیں رہ جائیں گی خادمہ لڑکیاں کل ریل میں لاتی رہیں گی۔ تم ہوائی اڈے فوراً فون کرو کہ کل 5:45 بجے اپنا جہاز تیار رہے۔ جی بہت اچھا، میں نے ساری ہدایات کو دماغ میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور تعمیل حکم میں جانے ہی والی تھی کہ دادی زبیدہ نے روک لیا۔ بات سننا روحی، میں چاہتی ہوں اس وقت کی چائے ہم ذرا مسفل پئیں، کیونکہ رات کا کھانا آج مجھ سے کھایا نہ جائے گا، طبیعت متفکر ہے۔ نیل چشم سے کہو ناشتے کی کشتیاں ادھر کتب خانے میں لے آئے، صنوبر کو بھی میرے پاس بھیج دینا، کچھ ہدایات اسے بھی دینی ہیں۔ کچھ اور باقی رہ گئی ہیں دادی جان پیاری؟ میں نے معصومیت سے پوچھا، پھر ان کا چہرہ دیکھ کر ڈر گئی اور خادماؤں میں ہدایت کی مدادی کرنے چلی گئی۔ میں تیز تیز غلام گردش کی طرف جا رہی تھی کہ زرد کلی نظر آئی۔ میں نے بآواز بلند کہا، زرد کلی رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ معلوم بھی ہے علی صبح ہم کے پاس واپس جا رہے ہیں۔ شدت مسرت کی وجہ سے ایک چیخ سی میری آواز میں آ گئی۔ زرد کلی حیران ہو کر بولی، کے پاس واپس جا رہے ہیں؟ اس نے انتہائی مسرت سے پوچھا۔ میں ہنس پڑی، شریر لڑکی، مجھے خوب معلوم ہے کہ تم کیوں خوش ہو رہی ہو۔ منو چہر سے خفیہ ملاقاتوں کا خیال تمہیں بے خود کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک دبلی پتلی بھولی بالی سانولے رنگت کی خوش شکل خادمہ تھی، اور باغ کے داروغہ کے نوجوان بیٹے منوچہر سے اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی، مگر دادی زبیدہ کی بعض شرائط اس نیک کام میں حائل ہو رہی تھیں۔ وہ شرمندہ اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ہے خاتون روحی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیگم زبیدہ سن لے تو کیا ہوگا؟ صرف یہ ہوگا کہ تم سولی پر لٹکا دی جاؤ گی۔ یہ کہہ کر میں زور سے ہنس پڑی، پھر بولی، جاؤ سب سے کہہ دو کہ کل واپسی ہے۔ جی بہت اچھا، یہ کہہ کر وہ شاگرد پیشے کی طرف بھاگ گئی۔ میں پھر تیزی سے اپنا راستہ طے کر رہی تھی کہ باورچی خانے کی طرف سے دادی زبیدہ کی خاص الخاص خادمہ صنوبر متفکر چہرہ لیے تیزی سے آتی ہوئی تقریباً مجھ سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گئی۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے صنوبر؟ حواس باختہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ سنا ہے صاحبزادے منیر موٹر کے حادثے میں؟ وہ ہانپتے ہوئے اپنا جملہ بھی ختم نہ کر سکی۔ ہاں ابھی تار آیا ہے، شکر کرو بھیا منیر بچ گئے، اتنی پریشان نہ ہو جاؤ۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ نہیں، کل ہم سب کے پاس واپس لوٹ رہے ہیں۔ پھر میری آواز میں شہنائی بجنے لگی۔ صنوبر حیران ہو کر بولی، آپ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہیں خاتون روحی؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں تو صاحبزادے منیر کے زخمی ہونے کے خیال سے پریشان ہو رہی ہوں۔ اتنے سے تھے، خدا رکھے اب تو جوان ہو گئے ہیں، خدا انہیں نوح علیہ السلام کی عمر عطا کرے۔ اچھا بی بی، میں بیگم زبیدہ کے پاس جاتی ہوں، وہ سخت پریشان ہوں گی۔ ہاں تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بلا رہی تھیں۔ اتنا کہہ کر میں ایک شعر گنگناتی ہوئی ناک کی سیدھ میں بھاگی۔ دراصل مجھے جسوتی کی تلاش تھی، چاہتی تھی اس سے حالات حاضرہ پر کچھ تبصرہ کروں اور کچھ اس سے سنوں۔ اچانک وہ تبدیل لباس کے بعد بالا خانے کے زینے سے نیچے اترتی ہوئی مل گئی۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، شکر ہے جسوتی، اب تو مزے ہو جائیں گے، تعطیلات کا لطف آئے گا۔ دادی زبیدہ کے پنجے ظلم سے چھوٹ کر چچا لوس کے ہاں جا رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں زور سے ہنس پڑی۔ حسب عادت جسوتی مسکرا کر بولی،
روحی تم بڑی ناشکری ہو، بیچاری دادی زبیدہ۔ کہنے کو تو اس نے یہ کہہ دیا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ خود بھی کے پاس واپس جانے پر دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوگی۔ بات یہ تھی چچا لوز کی محبت اور نرم مزاجی کا ہم دونوں بچپن سے ناجائز فائدہ اٹھایا کرتی تھیں۔ جب جی چاہتا لکھتی پڑھتی، جب جی چاہتا ناسازی طبع کا بہانہ کر کے اسکول کے بورڈنگ ہاؤس سے بھاگ آتی۔ باہر کے دنوں میں جب ہمارے امتحان ہوا کرتے تھے تو محض سمندری کھیلوں اور کولوں کی کوک سننے کی خاطر ہم بیمار بن جاتی اور مدرسے سے چھٹی لے کر گھر واپس آ جایا کرتی تھیں۔ چچا لوس ہمیں مزمحل دیکھتے تو فوراً ساحلوں پر بھجوا دیا کرتے اور وہاں جا کر ہم لطف زندگی اٹھایا کرتی تھیں۔ بچپن کا تمام زمانہ ہم نے اسی طرح کاٹا۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ ہماری کلئی کھل گئی اور دادی زبیدہ نے باغ تھام لی۔ ایسا نہ ہوتا تو آج سوچتی ہوں ہم دونوں جاہل مطلق رہ جاتی اور ہم میں زندگی بسر کرنے کا شعور تک نہ ہوتا۔ خدا نے بچا لیا۔ میں مسکرائے جا رہی تھی اور جسوتی کو دیکھ کر دل ہی دل میں ایک پروگرام سا مرتب کر رہی تھی کہ بعد واپس جا کر ان چھٹیوں میں کیا کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر آزاد فضا میں سانس لینے کا خیال مجھ میں اچپلاہٹ کی روح بیدار کر رہا تھا۔ جسوتی کچھ دیر ایک خفیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے مجھے بغور دیکھتی رہی، پھر بولی، منیر بیچارے کی حادثے کو تو تم نے بالکل ہی بھلا دیا اور اپنے پروگرام بنانے میں محو ہو گئیں۔ روحی پیاری، بڑی تم خود غرض ہو۔ میں جانتی ہوں کہ اتنی جلدی واپس جانا خوش نصیبی ہے، مگر منیر کے حادثے نے ہم سب کو پریشان کر دیا ہے۔ میں بولی، ہاں منیر بھیا نے کھپ ڈال دی ہے، مگر انشاءاللہ آخر وہ تندرست ہو ہی جائیں گے اور ہمارے لیے بہاریں لوٹ آئیں گی، کیوں جسوتی پیاری؟ میں نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا۔ وہ ہنس پڑی، تم ہمیشہ کی ایک بے فکر اور خوش مزاج روح ہو۔ خیر اب جلدی سے چائے کے لیے چلو، دادی زبیدہ ہماری منتظر ہوں گی، میں تو کبھی کی تیار ہو چکی ہوں۔ یہ سن کر میں نے ایک ناگزیرہ نگاہ اس پر ڈالی اور ابرو چڑھا کر بولی، توبہ جسوتی، مجھے تمہارا یہ سادہ اور ناآراستہ حسن اور بے سنگاری ایک آنکھ نہیں باتی۔ کل کے بعد کا سفر درپیش ہے اور آج تمہاری ایسی پھیکی تیاری۔ کوئی شوق سا رنگین لباس پہنو۔ تمہارا حسن زیور کا محتاج نہ سہی، پر کفران نعمتی کے خیال سے سج دھج نکال لینی تھی۔ جسوتی مسکرائی۔ بیتابی کا یہ عالم کہ خلاف معمول آج کنایتاً میرے حسن کا اعتراف بھی کر لیا۔ میں ہنس کر بولی، اس میں حیرت کی کیا بات؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، حسین تو تم ہو ہی۔ جب ہم نیچے جانے کے لیے زینے طے کر رہی تھیں تو جسوتی نے سرگوشی کی، یاد رکھنا روحی، دادی زبیدہ آج ہمیں متفکر دیکھنا پسند کریں گی۔ تمہاری یہ مسکراہٹیں، یہ تمتمایا ہوا چہرہ۔ جسوتی یہ سن کر میں چونک پڑی اور احسان مندی کے لہجے میں بولی، شکر ہے جسوتی، تم نے آگاہ کر دیا، اب میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں متفکر چہرہ بنائے ایوان میں اتر آئی، جہاں دادی زبیدہ فرانسیسی دریچے اور چائے کی کشتیوں کے آگے ہماری منتظر بیٹھی تھیں۔ ایوان میں پہنچتے ہی میں نے دادی زبیدہ کی طرف دیکھ کر ایک لمبی بھری، لیکن پھر بے قابو ہو گئی اور میرے منہ سے نکلا، شکر ہے کل ہم کے پاس جا رہے ہیں۔ جسوتی نے جھک کر میرے ایک چٹکی بری اور خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ دادی زبیدہ نے ایک بھرپور نگاہ ہم پر ڈالی اور فرمایا، بیٹھ جاؤ لڑکیوں، آج کی رات تفکر میں گزرے گی، ٹیلی فون بھی خراب ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جھک کر اپنا دستی بٹوا اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے لکھلفے کی شیشی نکال لی۔ اس شام دادی زبیدہ واقعی بہت پریشان تھیں۔ انہوں نے ہلکے کشمشی رنگ کا سادہ سا ریشمی لباس پہن رکھا تھا، گلے میں موتیوں کی ایک سبک سی مالا پڑی تھی اور کانوں میں سونے کی بالیاں متحرک تھیں۔ صنوبر ان کی کرسی کی پشت پر حکم کی منتظر کھڑی تھی اور حبشی خانہ زادِ زمزم ہاتھ میں چائے دانی لیے بت کی طرح ایستادہ تھا۔ چائے بنانی شروع کر دوں بیگم زبیدہ؟ صنوبر نے جھک کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ ہاں ہاں اور کیا، دادی زبیدہ نے جواباً کہا۔ زمزم گرم چائے دان سے چائے پیالیوں میں ڈالنے لگا اور صنوبر ہمیں تشتریاں پیش کرنے لگی۔ نیل چشم اور چشم سیاہ بھی آ گئیں اور ہمیں کھانے کی چیزیں پیش کرنے لگیں۔ اس پر دادی زبیدہ نے کہا، میری بھوک بند ہو چکی ہے، میں صرف سموسے کا کنارہ یا کیک کے اوپر کی کشمش کھاؤں گی۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، ٹھیک بتاؤ، تم نے منیر سے زیادہ اعلی نفس لڑکا کہیں دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے بغیر مطلب سمجھے بے توجہی سے جواب دیا۔
اس وقت میں خیالات میں غرق کہ بعض کی آزاد زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی اور مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ جسوتی نے تار اٹھاتے ہوئے کہا، جانے کتنی دفعہ چچا لوس نے ٹیلی فون کیا ہوگا، مگر اتفاق سے 2 دن سے فون خراب ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی اندیشہ ناک بات ہوتی تو چچا لوس ہمیں فوراً پہنچنے کی تاکید کرتے۔ دادی جان، یہ تار کس طرف سے آیا ہے؟ مجھے ایسے خیال رہا کہ چچا لوس نے تاس دیا ہے۔ دادی زبیدہ نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر بولی، جانے تم لڑکیوں کے حافظے کو کیا ہو گیا ہے، اس عمر میں یہ حال؟ منصور کو بھول گئی، منیر کا بچپن کا چہیتا دوست۔ او ہاں، جسوتی نے کچھ یاد کر کے کہا، منیر اکثر ان کا ذکر خطوط میں کیا کرتے تھے۔ تو اور کیا، دادی زبیدہ کہنے لگیں، منیر بچپن سے منصور پر فدا ہے، یہاں تھا تو اسے ساتھ رکھتا تھا، انگلستان گیا تو ساتھ لے گیا۔ اب منصور ڈاکٹری کی ڈگری تعلیم ختم کر کے آیا ہے اور مکنوری میں پریکٹس شروع کر دی ہے۔ منیر نے اصرار کر کے چند دنوں کے لیے اسے کے پاس اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میں خود منصور کو بہت پسند کرتی ہوں۔ جب وہ ننھا سا تھا تو ایسا پیارا تھا کہ کیا بتاؤں، میں اسے سنہرے بالوں والا ہیرو کہا کرتی تھی۔ ہمیشہ تو تم اس کا نام سنتی رہیں، اب بھول گئی؟ خدا کا شکر ہے میرا حافظہ لڑکیوں جیسا کمزور نہیں، مجھے تو ہر بات یاد رہتی ہے۔ تم دونوں بادام پیا کرو صنوبر، کل سے صبح کے ناشتے پر بلا ناغہ صاحبزادیوں کا بادام کا حریرہ بنا کر دیا کرو، دماغ چست ہوگا اور انہیں باتیں بھی یاد رہیں گی۔ جی بہت اچھا بیگم، صنوبر نے مسکرا کر کہا۔ کیک کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ کر دادی زبیدہ نے بھری، پھر کہنے لگیں، پریشانی کی وجہ سے میری بھوک بند ہو چکی ہے۔ زیادہ فکر مجھے اس بات کی ہے کہ شاید حادثے کے وقت لوس وہاں موجود نہ ہو، اپنی نئی شکارگاہ پر گئے ہوں۔ وہاں انہیں اطلاع پہنچانا بھی آسان نہ ہوگا، جبھی منصور نے مجھے تار دیا ہوگا۔ الہی میرے بچے کی خیر ہو، تنہائی میں وہ بیچارہ کس قدر پریشان ہوگا۔ واقعی، جسوتی نے کہا۔ دادی زبیدہ نے آلو کا ایک ورق منہ میں رکھ کر بھری۔ پریشانی کی وجہ سے میرے اعصاب تہو بالا ہو گئے اور بھوک تو بند ہو چکی ہے۔ جسوتی، اگر تم میری بات مان جاتی اور منیر کے خواہش کے مطابق ابتدائی موسم بہار میں شادی کے لیے تیار ہو جاتی تو شاید آج اس حادثے کی نوبت نہ آتی۔ کموارہ آدمی اپنی زندگی سے بے پرواہ ہوتا ہے، اس کے نزدیک زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ جسوتی نے نادم ہو کر مجرموں کی طرح سر خمیدہ کر لیا، ہلکی آواز میں بولی، مگر دادی جان میرا کیا قصور؟ یہ چچا لوس کی بھی یہی رائے تھی۔ بیچارے لوس، دادی نے کہا، وہ تم لڑکیوں کی ہر بات بڑی آسانی سے مان لینے کے عادی ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ منیر کے زخم خدا چاہے جو ہی مندمل ہوتے ہیں، یہ نیک کام انجام کو پہنچ جائے۔ اگلے مہینے کے اختتام تک منگنی کا باقاعدہ اعلان ہو جانا چاہیے۔ میں نے نظر اٹھا کر جسوتی کو دیکھا، وہ بے تعلق سی نظر آئی۔ میں بالکل خاموش تھی کیونکہ مجھ جیسی شاعر طبع لڑکی کے لیے ان فکروں میں کوئی شعریت یا دلچسپی نہ تھی۔ میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ جسوتی کی شادی ابھی کئی سال نہ ہو، سوچتی تھی اس کی شادی ہو گئی تو پھر میرے لیے کیا رہ جائے گا۔ وہ میرے گلستانوں میں تیتری کی طرح ناچے گی، نہ ساحلوں پر سمندری کھیل کھیل سکے گی، نہ میلوں ٹھیلوں میں شریک ہوگی، سنجیدہ شادی شدہ عورت بن جائے گی۔ اور میں تو دن رات تفریحی مشاغل میں مصروف رہنا چاہتی تھی، کیونکہ مختلف تعلیم گاہوں کی باضابطہ زندگی میں سال کا نصف حصہ ضائع ہو جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ بہاروں کا زمانہ بھی تقریباً سمر سکول، گرمیوں کی تعلیم گاہ کی نظر ہو جایا کرتا تھا، جہاں ہمیں مختلف قسم کے آداب مجلس اور ثقافتی مشاغل سیکھنے پڑتے تھے۔ لڑکپن کا سارا زمانہ ہم نے اسی قسم کے تعلیم اور تربیتی قید و بند میں گزار دیا تھا۔ جسوتی کو دوبارہ مڑ کر دیکھا تو وہ اب کسی شش و پنج میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ اسی منظر سے مجھے عبرت سی حاصل ہوئی۔ میں نے فوراً سر پھیر لیا اور فرانسیسی دریچے کے باہر ہری ہری دھوپ پر نظریں جما دیں، جس پر اوہل مارچ کی رنگین شام درزیدہ اتر رہی تھی، اور شاہ بلوط پر فیروزے رنگ اور زرد چونچ والی چڑیاں زور زور سے سیٹیاں بجا رہی تھیں، اور میں کل آنے والی صبح کے سفر کے متعلق سوچ رہی تھی کہ بعض جہاں میرے اور جسوتی کے بچپن کے شب و روز عشرت کی ایک وارفتگی میں گزر گئے تھے، وہ پرانی محل سرائیں، وہ جانی بوجھی لمبی لمبی غلام گردشیں، وہ مانوس پائیں باغ، اور وہ گہرا نیلا سمندر جس کی موجیں ہماری بچپن کی زندگی کے ہر راز سے واقف تھیں۔ گرچہ کہ آج ان باتوں کو گزرے ایک مدت ہو گئی ہے
اور وہ وقت وہ زمانہ گزر چکا ہے، مگر ان کی یاد حافظوں میں یوں تازہ ہے جیسے شب گزشتہ کا دیکھا ہوا خواب کہ بعض کا سفر ہمارے لیے ایک خاص تاریخی سفر کی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سفر نے ہماری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے پلٹ دیا تھا۔ جب جہاز کے باز کی حدود میں داخل ہوا تو میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ میں نے بےتابی کے عالم میں جہاز کے دریچے کے شیشے میں سے باہر جھانکا تو میری ہنسی نکل گئی، کیونکہ ایرو روم پر ہینگر کے پاس ڈاکٹر گار کھڑا دوربین سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چچا لوس کے سیکرٹری سر جعفر فضا میں اپنا رومال ہلا رہے تھے۔ جہاز زمین پر آ لگا۔ چشمِ زدن میں اور جسوتی جہاز کی سیڑھیاں طے کر کے بورڈیے ڈاکٹر گار کی آغوش میں پہنچ گئیں، مگر جب دادی زبیدہ سر جعفر کے ساتھ خرامہ خرامہ جہاز سے اتریں تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ پریشان ہو کر چچا لوس کی عدم موجودگی کے متعلق پوچھ رہی تھیں۔ انہیں وسوسے ستا رہے تھے۔ منیر کیسے ہیں؟ لوس ہمیں لینے نہیں آئے؟ وہ متفکر ہو کر جعفر اور ڈاکٹر گار سے پوچھ رہی تھیں۔ نواب لوس آج ہی صبح شکارگاہ سے لوٹے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی جگہ یہاں بھیج دیا بیگم زبیدہ، سر جعفر نے کہا۔ خدا کا شکر ہے، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ڈاکٹر گار پر منیر کے متعلق سوالات کی وہ بوچھاڑ کی کہ ڈاکٹر گار کا اس کے ناک میں دم آ گیا ہوگا۔ خدا خدا کر کے ہم گھر پہنچے۔ وہی سبز سنگ مرمر اور مرمری ستونوں والا فلک بوس محل، قصر عشرت جس میں زندگی کی بہترین گھڑیاں کٹی تھیں، آج مجھے چپ چاپ اور قدرے اداس سا نظر آ رہا تھا۔ باہر دروازے پر خانہ زاد سیاہ حبشی لوس خاندان کا نشان سینے پر لگائے پتھر کی مورت کی طرح ایستادہ تھا۔ ہم باغ کی روشوں پر سے گزرتے ہوئے صدر دروازے میں داخل ہوئے تو خادماؤں کی ایک ٹولی ہماری منتظر اور مؤدب کھڑی تھی۔ وہ سب دادی زبیدہ کو جھک جھک کر آداب بجا لا رہی تھیں، مگر دادی زبیدہ پریشانی کے عالم میں تیز روی سے آگے بڑھ رہی تھیں کہ اتنے میں عقبی دروازے سے چچا لوس اپنے زرد رنگ کے ڈریسنگ گاؤن میں باہر نکلے۔ خوش آمدید زبیدہ۔ معلوم ہوتا تھا چچا لوس اپنی بہن کے استقبال کے لیے نیچے اتر آئے تھے اور ابھی تیار نہیں ہوئے تھے۔ منیر کیسا ہے لوس؟ دادی زبیدہ نے وحشت زدہ ہو کر پوچھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے زبیدہ، وہ آج صبح سے بہت بہتر ہے۔ کل رات اس کی حالت اچھی نہیں تھی، خون کی کئی بوتلیں دی جا چکی ہیں۔ آج صبح صبح میں یہاں پہنچا ہوں اور ابھی اسے دیکھ کر آیا ہوں۔ مسکرا رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے کوئی اس کے کمرے میں لے چلے۔ وہ تیزی سے بالا خانے کے زینے طے کرنے لگیں۔ ہم تینوں خرامہ خرامہ ان کے تعاقب میں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے جسوتی نے ہلکے سے کہا، پیارے چچا، آپ کی یاد نے کس قدر ستایا ہے۔ اس پر میں نے کہا، چچا لوس، اب ہم واپس نہ جانے پائیں، ہماری ساری چھٹیاں یہیں بسر کرانے کا انتظام کیجیے۔ چچا لوس مسکرائے۔ اب ہم اوپر پہنچ گئے تھے۔ ایک نوجوان حبشی نے بڑھ کر بھیا منیر کی خوابگاہ کا بھاری سبز پردہ سرکا دیا۔ ہم سب کے سب منیر کی خنک اور پرسکون خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ پیارے تم کیسے ہو؟ دادی زبیدہ نے جاتے ہی منیر پر جھک کر پوچھا۔ ایئر کنڈیشن خوابگاہ کی پرسکون فضا میں بھیا منیر اپنی چھپر کھٹ پر آنکھیں بند کیے پڑے تھے۔ بایاں ہاتھ پٹیوں میں بندھا ہوا تھا، ہنسلی کی ہڈی بھی پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ٹھنڈے کمرے کی آسمانی رنگ کے شیشوں والی کھڑکیوں سے ہلکی نیلی روشنی بیمار کے زرد چہرے کو سرسوں کا کھیت بنا رہی تھی۔ بھیا منیر بالکل مشرقی افسانوں کے نازک اندام معشوق صرف ہیرو کے خدوخال رکھتے تھے، لہٰذا کچھ زیادہ ہی کمزور نظر آ رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے کچھ بتاؤ منیر، اس وقت تم کیسے ہو بیٹے؟ دادی زبیدہ نے منیر پر جھک کر پوچھا۔ آداب دادی زبیدہ۔ منیر نے آنکھیں کھول دیں۔ شکر ہے آپ آ گئیں، میں تو مر کر بچا ہوں۔ یہ سن کر دادی زبیدہ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی۔ وہ گلوگیر آواز میں بولیں، خدا تمہیں جلد تندرست کرے، ڈاکٹر گار کہہ رہے ہیں کہ آج صبح سے تم روبہ صحت ہو۔ خدا کا شکر ہے میں آ گئی۔ کیا جسوتی بھی آ گئی ہیں؟ منیر نے پوچھا۔ کیسے نہ آتی بھلا؟ یہ کہہ کر دادی زبیدہ نے جسوتی کی طرف پلٹ کر کہا، جسوتی ادھر آؤ پیاری، منیر بلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھیں اور چچا لوس کی طرف چلی گئیں، جو دریچے کے قریب بیٹھے ڈاکٹروں کی رپورٹیں دیکھ رہے تھے۔ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ جسوتی منیر کی پٹی پر جا بیٹھی۔ پیارے منیر کیسے ہو؟ تم آ گئی تو میں تو اچھا ہوں جسوتی، میں بہت بری طرح زخمی ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ میں نہ بچ سکوں گا، مگر شاید تمہاری دعاؤں کی تاثیر تھی۔
جو یکلخت آج صبح سے طبیعت بحال ہونی شروع ہوئی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے منیر، میں بیان نہیں کر سکتی کہ کل کی شام ہم سب نے کس کرب اور پریشانی میں کاٹی۔ جسوتی نے کہا۔ کیا تم بھی میرے لیے پریشان تھیں جسوتی؟ بھیا منیر نے بچوں کی سی معصومیت سے پوچھا۔ جوان کے مزاج کی خاصیت تھی۔ یہ پوچھنے کی بات ہے منیر، جسوتی نے مسکرا کر کہا، پھر بولی، تمہارے لیے کون پریشان نہیں تھا؟ یہ سن کر منیر کے کندنی رنگ میں ہلکی سی سرخی جھلکی۔ محبت پاش نظروں سے جسوتی کو دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولے، کسی اور کی پریشانی سے مجھے واسطہ نہیں جسوتی، مجھے تو صرف تم سے غرض ہے۔ پھر شاید اچانک بھیا منیر کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ چونک کر کہنے لگے، ارے روحی تم بھی آ گئیں، کہاں دبی دبائی بیٹھی ہو، آؤ مجھ پر جھکو۔ اس وقت میں اپنے خیالات میں غرق تھی اور بھیا منیر کی علالت اور خاندان کی موجودہ پریشانی میرے ذہن سے یکسر نکل گئی تھی، اور ایک مسلسل پوشیدہ تبسم میرے ہونٹوں پر رقصا تھا، جسے دیکھ کر جسوتی بھی مسکرا پڑی۔ کہنے لگی، تم منیر کی مزاج پرسی کو کے باس آئی ہو یا کسی جشن کی شرکت کے لیے روحی؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ہنس پڑی۔ میں فوراً سنبھل گئی، متفکر نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے منیر پر جھکی، اور انہوں نے میری پیشانی چوم لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر قریب بٹھا لیا۔ میں اپنی آواز میں تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بھلا میں کیسے نہ آتی منیر، تم نے ہم سب کو بے حد پریشان کر دیا تھا۔ منیر کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے مسکراہٹ کھیل گئی۔ کہنے لگے، یہ کیوں نہیں کہتی کہ کیباس آنے کو مچل رہی تھیں، مفت کا احسان ہو گیا مجھ پر، میں تمہارے رگ و ریشے سے واقف ہوں۔ معلوم ہوتا تھا میرا چہرہ چگلی کھا ہی گیا، لہٰذا میں سنجیدہ ہو کر بولی، تم کو نہیں معلوم بھیا مجھے تم سے کتنی محبت ہے، اور میں کل شام کتنی پریشان رہی۔ کیوں جسوتی؟ جسوتی اور منیر دونوں ہنس پڑے۔ منیر کہنے لگے، بہرحال تم سب آ گئے ہو تو میں اب جلد تندرست ہو جاؤں گا، تم لوگوں کو دیکھ کر دل میں ایک ولولہ سا اٹھ رہا ہے۔ بھیا منیر کے منہ سے ولولے کا نام سن کر میں بے خود ہو گئی۔ فوراً بولی، بھیا اپنے ولولوں کو قائم رکھنا، دیکھو نا تم ہی انصاف کرو، سارا سال بورڈنگ ہاؤس کے قید خانے میں قید و بند میں گزر جاتا ہے، گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو دادی زبیدہ ہمیں ثقافتی مدرسے میں داخل کرا دیتی ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ اور اتنی شدید تعلیم و تربیت کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اس سے بچوں کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر میں دادی زبیدہ کی طرف دیکھنے لگی کہ کہیں وہ ہماری باتیں سن نہ رہی ہوں، مگر وہ اور چچا لوز ہم سے فاصلے پر بیٹھے ڈاکٹروں کی رپورٹوں پر بحث کرنے میں غرق تھے۔ میری باتیں سن کر جسوتی اور منیر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ جسوتی کہنے لگی، روحی ہمیشہ کی ایسی ہی ہے، خوش باش اور بے فکر، خدا اسے ایسا ہی رکھے۔ اب منیر کے زرد اور خوبصورت چہرے پر کچھ رونق آ گئی تھی۔ دھیمی آواز میں کہنے لگے، روحی کی خوش مزاجیاں اور ولولے اور تمہارا قرب مجھے جلد ہی تندرست کر دے گا جسوتی، ورنہ میں نے تو بڑی شدید تکلیف اٹھائی ہے۔ ہاں میرے بچے، دادی زبیدہ نے جواب دیا، جو ابھی ابھی منیر کی چارپائی کی طرف آئی تھیں۔ جسوتی کی بجائے دادی کی آواز سن کر منیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند منٹ خاموشی سے گزر گئے۔ اب چچا لوس بھی قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ دادی زبیدہ نے کہا، لوس مجھے پریشانی اس بات کی تھی کہ تم اپنی نئی شکارگاہ پر گئے ہوئے تھے اور بچہ بیچارہ اکیلا تھا۔ چچا لوس کہنے لگے، نہیں زبیدہ، منیر اکیلا نہیں تھا، خوش قسمتی سے منصور یہاں موجود تھے، منصور جیسا جانثار دوست، اس پر ماہر ڈاکٹر، تو منیر یہاں اکیلا نہیں تھا۔ منصور نے دن کا چین اور راتوں کی نیند اپنے اوپر حرام کر لی، اتنی محبت سے منیر کا علاج اور تیمارداری کی کہ ہم میں سے کوئی بھی یوں نہ کر سکتا تھا۔ دادی جان بے حد متاثر نظر آنے لگیں۔ میں جانتی ہوں، منصور کو اس کے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسا ہی ہے، شرافت کا پتلا اور دوستی اور جانثاری کا مجسمہ۔ میرا بیچارہ منصور کہاں ہے وہ؟ اسے میں اپنے سینے سے لگا کر شکریہ ادا کروں گی کہ بعض کے اس تاریخی سفر نے ہماری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اب کتاب زندگی نے ایک اور ورق الٹا۔ کبھی میں سوچتی ہوں کہ زمانے کی تیز ہوا یوں ہی کتاب زندگی کی اوراق الٹتی چلی گئی تو آخری صفحے کی عبارت کیا ہوگی؟ کیا اور پر آدمی کی تقدیر مرقوم ہوگی؟ دادی زبیدہ کا جملہ ابھی ختم ہی ہوا تھا کہ کمرے کا بے آواز دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ منصور ہاتھ میں دواؤں کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئے۔ سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ یکلخت یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بجلی کا بٹن دبا دیا ہو۔ آنکھوں نے ایک عجوبہ محسوس کیا۔ بلند و بالا قد، گلابی رنگت،
کچھ نیلی کچھ فیروزے رنگ کی مسکراتی آنکھیں، بال جیسے ڈوبتے سورج کے سنہری کرنیں، ستواں ناک، واضح ٹھوڑی، یونانیوں کے تخیل کے حسن کا جیتا جاگتا مجسمہ۔ اپنی زندگی میں ایسا انسانی مکمل حسن میری نظر سے نہ گزرا تھا۔ موسم بہار میں جب قصر عشرت کے طویل عریض آوان میں دادی زبیدہ کی طرف سے جلسہ رقص و سرور منعقد ہوا کرتے تھے تو وہاں حسن و رعنائی کے نادر نمونے موجود ہوتے تھے، مگر ایسا مکمل حسن اور وقار نہ تو شہزادوں کو نصیب تھا اور نہ ہی سلطانوں کو۔ اس پر غضب ان کی گہری عنابی رنگ کی نکٹائی۔ میں نے منصور کے غیر معمولی حسن و جمال کے چرچے کئی دفعہ ضرور سنے تھے، مگر میں انہیں محض مبالغہ آرائی سمجھتی رہی، انہیں دیکھا کبھی نہ تھا۔ میں کچھ گھبرا سی گئی۔ 2 لمحے مبہوت رہنے کے بعد میں نے نظر اٹھا کر جسوتی کو دیکھا۔ اس پر بھی وہی کیفیت طاری تھی جو مجھ پر تھی، لیکن وہ مجھے کچھ پریشان اور حواس باختہ سی نظر آ رہی تھی۔ دوستوں، امید ہے کہانی ظالم محبت کی پہلی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے اس کی ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ اسی طرح کی اچھی کہانیاں اور سننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے چینل اردو کہانی ورلڈ کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو پھر ملیں گے اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔